अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल प्रोग्राम करने के बाद दोस्तों ने मुत्तले किया, और बल्कि मैं ख़ुद भी जब अपलोड कर रहा था तो पता चला कि वो कल वाला हमारा 200वां प्रोग्राम था आईना की सीरीज़ का। तो चलें, ये भी यानी उफ्ता खेज़ां जिस तरह इंसान चलता रहता है, तो एक तरह से उसको 200 का फिगर देख के तो मुझे भी लगा कि एक तरह की कंसिस्टेंसी जो है वो पैदा होगी। मौजू जो चल रहा था वो एक नए पहलू से आज उस पर बात होगी, थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपको। और इब्तदा में अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये बात किधर जा रही है, कहानी कौन सी है कई साल पुरानी, तो वो आपको रिलेट करके बाद में पता चल जाएगा। 93-4 में हम इस्लामाबाद में नए नए दाखिला लिया। मैंने लॉ में और बाकी दोस्तों का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में था, गेट टुगेदर वहीं हो जाता था। और जिस वक्त उनका सेशन ख़त्म होने लगा तो मैंने वो हॉस्टल नुमा कमरा छोड़ के तो एक सैटेलाइट टाउन में एक घर ले लिया छोटा सा। पता था कि अब वो सारे हॉस्टल वाले अहबाब जो हैं वो अगर ख़ाली हो गए तो फिर जिसने आना है तो वो यहीं इकट्ठ होना है। तो उन दिनों की बात है कि एक दिन हमने दोपहर का खाना रखा हुआ था जो कि ख़ुद ही बनाना था, और वहाँ यूनिवर्सिटी वाले भी अहबाब आ गए। अब मैं उनमें से नाम तो किसी का भी नहीं लूँगा, लेकिन एक उनमें से आजकल डॉन के सीनियर लेवल पे हैं। आप एडिटोरियल लिखते होंगे या स्टोरीज छपती हैं, इंटरनेशनल पेज के इंचार्ज हैं। और दूसरे उनमें से जो हैं वो आजकल कस्टम्स में बहुत सीनियर हैं। फिर डीएमजी में 2-3 दोस्त चले गए। एक जो हैं वो इस वक्त हिस्टोरिकल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो हैं, हेड कर रहे हैं उसको, यानी कम से कम उस वक्त तक जब मैं पाकिस्तान से आया था। और इसी तरह पुलिस ग्रुप्स में और सीनियर सर्विसेज में हैं, मुख्तलिफ जगहों पे सीएसएस करके अपनी अपने निकल गए। उस दिन जब बात वहाँ छिड़ी तो बात छिड़ी शहाब नामा कुदरतुल्लाह शहाब की किताब लेके आए हुए थे वो। लो जी एदा ए पढ़ी है तो सब हैं कि जी पढ़ी है, लेके आए हो तुसी, तो मैं भी वैसे पढ़ी है। तो इसका आखिरी चैप्टर में है जी वो, चूँकि मुझे पता था कि आपने उस पर बात करनी है, वो मैंने 2 दफ़ा पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो चैप्टर सारा कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने जमात अहमदिया के बानी और उनकी निज़ाम जमात या जमात अहमदिया के मुख्तलिफ फ़िगर्स, उनके ऊपर ज़हर पाशी के लिए वक्फ़ किया हुआ था। अपनी तरफ से तो जो भी ज़ुबान दराज़ी करता है वो इस्लाम की और अपने अक़ीदे की और अपने फ़ेथ की खिदमत कर रहा होता है। और हमसे ये फ़ॉर ग्रांटेड तौर पर तवक्को कर रहे होते हैं ये बात करते वक्त कि जैसा वो हमें समझते हैं और जैसा वो बानी जमात अहमदिया को जो भी उनके नज़र में हैसियत बनती है, हम भी उसके करीब करीब ही कुछ समझ के तो आगे से जवाब देना शुरू कर दें। तो मैंने कहा कि बात यह है कि आप कुदरतुल्लाह शहाब और शहाबनामा को छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑटोबायोग्राफीज़ तो बहुत सारी लिखी गई हैं, उनमें झूठ भी है उनमें सच भी है। और दूसरी बात यह है कि आप सारे जो आपके राइटर्स हैं वो, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि कसम खा के जमे ने, कि उन्होंने सीधी बात नहीं करनी। और ख़ास तौर पर जहाँ बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का ज़िक्र आएगा तो वहाँ उन्होंने उनको सिर्फ़ उनसे इख्तलाफ नहीं करना, बल्कि उनके लिए नाज़ेबा तौर पर और नावाजिब हमलों को ईमान का हिस्सा समझना है। तो उस सूरत में फिर एग्जैक्ट उस चैप्टर पे अब बात नहीं करते, आज वो सीधी सीधी गल कर लेने, मिर्ज़ा साहब की गल कर लेने। तो मैंने उसमें उस ज़माने में एक सवाल उठाया कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर शेखडम की जो रियासतें हैं वो किसी तरह ऐसा मुअज्ज़ा रूनुमा हो जाए कि उन रियासतों को जो अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है और जिस तरह उनके पास लोग नौकरियां करने जाते हैं,
کسی فائن سویٹ مارننگ وہ اٹھیں، ان کے والیان اور ان کے جو ہوتے ہیں سربراہ لمبے لمبے ناموں والے، تو وہ ایک دن یہ ڈیسیژن کریں کہ بس جناب اب عالم اسلام کی جو اکنامک تھریٹس ہیں اور غربت ہے اور ان کے جو روزمرہ کے روزی روٹی کے مسائل ہیں، ہم نے تو اب اپنی دولتیں اور اپنے وسائل وقف کر دینے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی نہ بھوکا سوئے، نہ کسی افریقہ میں قید پڑے، نہ کچھ ہو، اور یہ باقی عیاشیاں اور اللہ تللے جو ہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتے۔ اور خادمین حرمین شریفین اسی فائن سویٹ مارننگ جو ہے وہ اٹھیں اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ بس عالم اسلام کی جو روحانی طور پر تذلیل ہے اور جو وہاں پر ادبار اور تذلل کا اس وقت ہر ملک میں نقشہ نظر آتا ہے، اس کو بس اب ہم نے ایڈریس کرنا شروع کر دینا ہے۔ یہ بڑے بڑے طیارے خریدنے اور بڑے بڑے سونے کے ہار اور سونے میں تول تول کے باتیں کرنی، یہ اب ہمیں نہیں زیب دیتی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقامات مقدسہ ہیں ان کے ہم خادم ہیں، اور ہمارے جیتے جی اگر عالم اسلام اتنی بڑی روحانی سلطنت اور اتنی بڑی روحانی جو مقامات ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر عالم اسلام کا روحانی طور پر دیوالیہ نکل جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے اوپر سارے چین سکون حرام کر کے تو یہی ان کو مطلب صبح و شام ہو کہ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان کو اصل حقائق بتانے ہیں، ہم نے قرآن شریف کا عرفان عام کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو موتی سمجھ کر پہلے چننا ہے، پھر ان کو عام کرنا ہے، پھرو کے وہ مالائیں جو ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی روحانی تربیت کے لیے ان کو پہنانی ہیں، یہ ان کا ہو جائے۔ اور پاکستان چونکہ ایک سربراہ قسم کی اب وہ فوجی قوت بن رہا ہے، اور وہ خلیج کے جنگوں کے دنوں میں اور آگے پیچھے 5-5 ہزار کے فوجی بھی بھیجتا ہے، اور اب تو ایٹم بم بھی ہے اور ایٹامک اور نیوکلیئر پاور ہے، اور بڑی جو نمبر 1 آرمی ہے، اور بس عالم اسلام کا قلعہ بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو اب اس قلعے نے کسی جگہ پہ بھی مسلمانوں کے مفادات کو، ان کے جغرافیائی سرحدوں کو، ان کی مملکتوں کو، ان کے سلطنت کے مختلف مفادات کو جہاں زد پڑنے لگے گی ہم سارے کام بھول جائیں گے۔ ہم اس وقت آئندہ جو ہمارا مرنا جینا ہے وہ عالم اسلام کے لیے ہوگا۔ آپ یہ سارا نقشہ میں نے پیش کر کے میں نے کہا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عالم اسلام کی یہ سچویشن ہوتی یا ہو جائے یا ہو سکتی اس طرح جیسے میں نے تھیوریٹیکلی اور ایک فینٹاسائز کر کے آپ کو بتایا ہے، تو اگر یہ حالات ہوتے تو اس میں مرزا صاحب کی باسط کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب آپ کا روحانی، اکنومیکل، پھر آپ کا سرحدی، پھر آپ کا دفاع کا اور آپ کی تعلیم و تربیت کا، یہ سارے معاملات سر جوڑ کر بڑی محبت، بڑے اخلاص اور خدا خوفی کو سامنے رکھ کے تو عالم اسلام کے بڑے بڑے ممالک کو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، یہی وہ کرتے کرتے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں اگر گزر جائیں تو بس ہم اپنے مقصد کو پا گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس وقت کوئی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتے اور خدا تعالیٰ ان کو بھیجتا اور پھر ان کی خلافت چلتی، اور پھر وہ اس وقت چوتھے خلیفہ تھے مرزا طاہر احمد صاحب، اور ان کے خطبات اور بعض چیزیں ایم ٹی اے وغیرہ پہ وہ اکثر و بیشتر سنتے رہتے تھے وہ احباب بھی، تو میں نے کہا پھر ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو بھائی اس وقت آپ کی صورت حالات یہ ہو چکی ہے کہ آپ صرف ہماری مخالفت میں اور ہمیں چوبیں دینے کے لیے اور جسے کہتے ہیں نا کہ گھر بیٹھوں کو دیس نکالا دینے کی خواہش رکھنے کے مقصد کو سامنے لے کے تو آپ میں ایک طرح کا سطحی سا اتحاد نظر آتا ہے۔ وہ کبھی بھی حب علی کے لیے نہیں ہوتا،
وہ جب بھی ہوتا ہے وہ بغض معاویہ اس کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر آپ حب علی یعنی خدا تعالیٰ کی محبت پہ اکٹھے ہوتے اور بغض معاویہ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی سے آپ کو جو خدا واسطے کا بیر ہے اس کی بنیاد پر آپ یہ لے کے آ جاتے ہیں کہ جی یہ شہاب صاحب نے کہا ہے، یہ فلاں نے کہا ہے، تو اس صورت میں وہ جو کائنات کا مالک ہے، جو آپ کے نزدیک ایک اساطیر کا خدا ہے، ہمارے نزدیک وہ بالکل اساطیری خدا نہیں ہے، وہ کائنات کا واقعتاً ہر زمانے ہر لمحے میں موجود اور پوری طاقت اور قدرت اور دخل کے اختیارات رکھنے والا اور ان اختیارات کو ایکسرسائز کرنے والا خدا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اس نے جب آپ کو یہ دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ہی یہ باسط کا فیصلہ ہوا تھا، اور مرزا صاحب نے اپنے الفاظ میں خود بھی فرمایا ہے یہ بات کہ میں نہیں آیا، مجھے تمہارے حالات اور تمہاری کرتوتیں بلا کے لے کے آئے ہیں، کھینچ کے لے کے آئے ہیں۔ اگر تمہارے اور اس زمانے کے حالات تقاضا نہ کر رہے ہوتے تو میں کہاں سے آنا تھا، میری ضرورت ہی کیا تھی۔ اب اس حصے کے بعد میں نے جو کل گفتگو کی تھی، گزارش یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرستادے 50-60 کی ریشوں سے نہیں آیا کرتے۔ خدا تعالیٰ کے فرستادے 100% مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور دنیا ان کے وقت میں ان کو شناخت کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ 100% ان کے بیک پہ اسی طرح کھڑا ہوتا ہے، اس کے فرشتے اس کی تائید کے لیے اسی طرح موجود ہوتے ہیں، اور خدا اور خدا کے ملائکہ اور خدا کے انبیاء کی تفہیم اور عرفان جب کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو جاتا ہے تو سوائے اس کے اور اس کے پیروکاروں کے باقیوں کو وہ نصیب ہی نہیں رہتی۔ یہ تو ہے ہی تماشا کہ ادھر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے، اور غامدی صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے، اور جو امام کعبہ تجویزیں لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور رابطہ عالم الاسلامی بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، اور آپ کے پاکستان کے جو بڑے بڑے مولوی ہیں وہ بھی سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر مسیح موعود کیا کر رہے ہیں؟ ان کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ اور ان کی حیثیت ہی کیا باقی بچتی ہے؟ اور ان کے خلفاء کس حیثیت میں ہوتے ہیں؟ اس لیے ایک تو جو ہمارے دوست ظاہر ہے سنتے ہیں، بات ہم کرتے ہیں، اور اپنا عقیدہ دیانتداری سے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارا دیانتداری سے یہی اعتقاد ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی وہ اس زمانے کے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے تابع بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بعد، ان کے اپنے الفاظ میں، کہ میں خدا تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت کے طور پر تم لوگوں میں موجود ہوں، اور میرے بعد کچھ اور وجود آئیں گے جو قدرت ثانیہ کی صورت میں تمہارے ساتھ دائمی طور پر رہیں گے، اور وہ ہے خلافت احمدیہ۔ اب خلافت احمدیہ کے ہوتے ہوئے اور بانی جماعت احمدیہ کی باسط کے ہو چکنے اور ان پہ ایمان لے آنے اور ان کو تسلیم کر لینے اور قبول کر لینے اور ان کی بیعت میں آ جانے کے بعد کم از کم ہم ان کو 50 یا 30 یا 40 یا 60% خدا کا فرستادہ نہیں سمجھتے، ہم ان کو 100% خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا سمجھتے ہیں۔ جس طرح کے جب بھی پہلے آئے ہیں ان کو دنیا نے چاہے 100% ان کے ایک دفعہ منکر ہو کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ 100% ہوتے ہیں، وہ پارشل نہیں ہوتے، وہ ٹوٹیلٹی میں آتے ہیں، ہولسٹک اپروچ کے ساتھ آتے ہیں، اور کلیت میں اس وقت کے بعد سے لے کے زمانے کی زمام، زمانے کے فیصلے، زمانے کے رنگ اور زمانے کے اندر ہونے والے تغیرات، وہ پھر اس کے بعد ان کو بائی پاس کر کے کچھ بھی نہیں برپا ہو سکتا۔ اس وقت جو عالم اسلام سوچ رہا ہے وہ مائنس مرزا صاحب، مائنس خلافت احمدیہ اور مائنس خدا تعالیٰ کی جو حبل اللہ ہے، اس سے صرف نظر کر کے، اس کو بائی پاس کر کے یہ اپنے زخموں کا رفع چاہتے ہیں،
اور اس سے قطع نظر کر کے بلکہ اس کی انسلٹ اور توہین کے جذبات دل میں رکھنے کے ساتھ یہ اس وقت امت مسلمہ کی بہبودی کے خواہاں ہیں۔ آپ ایسا سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے رہیں، ہم آپ کے لیے بد دعا تو نہیں کر رہے، ہم تو ان کے آپ کے مشکلات کے لیے بھی دل سے دعا ہی پھوٹتی ہے اور دعا ہی دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس تھاٹ اور اس طرز فکر کا بالکل انکار نہیں کرتے کہ یہ مرزا صاحب یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آ چکے ہوئے ہیں اور ان کا ہی اس وقت 5واں خلیفہ ہے جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجاز ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے گائیڈڈ ہے، رہنمائی اس کی ہوتی ہے، اور وہ جس طرف اجتماعی طور پر لے کے جائے گا وہی اجتماعیت ہے جس نے کل کو آپ کے دنیاوی وقار بھی بچانے ہیں اور آپ کی امت مسلمہ کی دینی، دنیاوی، علمی، تعلیمی، اقتصادی ہر طرح کی بہبودی کے سامان کرنے ہیں۔ کیسے کرنے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ایک ایک فرد کے اوپر محنت ہو رہی ہے، ایک ایک فرد کو یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ شعور دیا جا رہا ہے کہ آپ کون ہیں۔ خود مجھے ایگزیکٹ ان لفظوں میں چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد صاحب نے ایسے ہاتھ کر کے فرمایا تھا ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے کہ پس میں آپ کو آپ کا مقام یاد دلاتا ہوں، آپ صدی کے سر پر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اپنے سامنے یعنی خلفاء اپنے سامنے موجود احمدیہ ہیومن سٹف، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، ان ساروں کو اس نقطۂ نظر سے تیار کر رہے ہیں کہ ہم اور یہ احمدی خدا تعالیٰ کی آخری جماعت ہیں، اور انہوں نے ہی لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کے مصداق عالم اسلام کو اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور وقار کے ساتھ اور غلبے کے ساتھ دنیا میں قائم کرنا ہے۔ آپ بالکل آزاد ہیں، آپ بالکل جیسے پہلے گالیاں دیتے آئے ہیں آپ آئندہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم احمدی مختلف وقتوں پر جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس وقت اس گریٹر بہاؤ میں جا کے مرزا صاحب کی باسط کو 50% پہ یا 40% پہ یا 60% پہ کیسے فرض کرنے؟ ہم ان کی باسط کو 100% سمجھتے ہیں اور ہم ان کے خلفاء کو 100% خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ سمجھتے ہیں، اور اس زمانے میں آئندہ آنے والی انسانیت کی مشکلات اور دین کے غلبے کے لیے جو بھی سامان ہوں گے وہ اب ان کو بائی پاس کر کے نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ عقیدہ رکھنے میں اتنے ہی حق بجانب ہیں جتنا آپ بانی جماعت احمدیہ اور خلفائے جماعت احمدیہ کو نان اینٹی اور ایک ہونا نہ ہونا برابر کی حیثیت کا عقیدہ رکھنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کو اس طرح سوچنے کا حق رکھنے کے باوجود کہ آپ اس طرح سمجھ لیں، اس طرح سوچ لیں، ہم آپ کے لیے گالیاں نہیں دیتے اور وہ دینا جائز نہیں سمجھتے اور بد دعائیں نہیں دیتے، بلکہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، ہمیں بد دعائیں بھی دیتے ہیں اور ہمارا برا بھی چاہتے ہیں۔ اب جو فیصلہ کن اس میں جو فیکٹر ہے وہ صرف اتنا ہے کہ چونکہ آپ جس طرح کے قصے اور کہانیوں اور اساطیر والے خدا کو مانتے ہیں اسی کے لیے کے سامنے آپ بد دعائیں کرتے ہیں، اسی سے آپ استمداد چاہتے ہیں۔ ہم ایک زندہ خدا کو مانتے ہیں جس نے اس زمانے میں بھی ہمیں تازہ ترین خدا تعالیٰ نے اپنے فرستادے کو قبول کرنے کی استطاعت اور توفیق دی ہے۔ ہم اسی کائنات کے ہمہ وقتی اختیار اور اقتدار رکھنے والے خدا سے دعائیں بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اگر ہم اپنا ہیومن سٹاف بچا لیں تو ہمیں تسلی ہے کہ وہ بھی بہت کام ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے جو بیج عالم اسلام کی پنیری بچا کے رکھی ہے وہ جماعت احمدیہ کے افراد کی صورت میں ہی رکھی ہے اور جماعت احمدیہ کی امامت اور خلافت کی صورت میں رکھی ہوئی ہے۔ یہی پنیری اور یہی تخم ہے جس نے اب آئندہ زمانوں میں
लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही के मिस्दाक होना है। हम ये अकीदा रखने में आज़ाद भी हैं और हम यही अकीदा रखते हैं। इन अकायद के साथ जब कहीं होती है कोई तकलीफ़ दे वाक़या तो दुआ ज़रूर करते हैं, और वो पिछला मैंने जो खुतबा था ईद वाले दिन का भी और जुमे का भी वो सुना, वो यही गुफ्तगू फरमाई इमाम जमात अहमदिया ने भी। लेकिन हम उन तकालीफ़ के हल के लिए किसी लम्हे में भी, सोते से उठ के भी या जागते या उठते बैठते चलते फिरते, एक लम्हे के लिए भी मिर्ज़ा साहब की बासत और उनके खुलफा की हैसियत को कुल वक्ती समझते हुए मानते हैं। जुज़ वक्ती या परसेंटेजेस के साथ हमने उनको कबूल नहीं किया हुआ। 100% कबूल किया हुआ है और हमा वक्ती तौर पर कबूल किया हुआ है और हर तरह के हालात के लिए कबूल किया हुआ है। अपने और अपने अहलो अयाल की ज़ाती तकलीफ़ों से लेके आइंदा ज़मानों तक उनकी तरबियत और उनके कैरियर प्लानिंग और जिस तरह वो हम अपने लिए समझते हैं, हम दुनिया के लिए भी इसी सिस्टम को अब नागुज़ीर समझते हैं। दोस्तों से मेरी यही दरख्वास्त है कि जो हमारे, चूँकि मिली जुली ऑडियंस है, उनको पता होना चाहिए कि हमारी हमदर्दी आपके लिए है, हम दुआएं आपके लिए ज़रूर करते हैं, लेकिन हम इस ज़माने में खुदा ताला की उतारी हुई हिदायत और रस्सी और हब्लुल्लाह को बाईपास करके मसलों के हल नहीं देखते, ना हमें नज़र आते हैं। और हमारी सियासी शऊर, हमारे समाजी शऊर, हमारे मीडियाटाइज़ करके बात करना और हमारा मुख्तलिफ मौक़ों पर मौक़िफ़ अपनाना या मौक़िफ़ छोड़ना, वो सारा इस ग्रेटर सच्चाई के ताबे होता है कि खुदा ताला ने कतब अल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रसूली, चूँकि वो खुदा ताला ने भेज दिया हुआ है और हम उसको मान चुके हैं, लिहाजा अब सारी तरह की जो हिफाजतें हैं, हर तरह के वक़ार हैं, हर तरह की सरबुलंदियाँ हैं, हर तरह के आइंदा ज़मानों के जो मंसूबे हैं, वो आप समझते हैं कि हमारे बगैर हो जाएंगे, हम समझते हैं कि हमारे बगैर नहीं होंगे। ये टेबल पे पड़े हुए फैक्ट्स हैं। आप जिस तरह आप इनका इनकार करने में फ़ख्र समझते हैं, हम इसका इकरार करने में सादत और अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।